सब कहें खुदावंद ने आपकी दुआ का जवाब दे दिया है और तुम्हारी जिंदगी में अजीम चीजें मकाम हासिल करें यस्सू के नाम से। आए मिलकर दुआ करें। ऐ बाप, हम इस घड़ी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी कुव्वत की घड़ी। हम चाहते हैं ऐ खुदा कि तू अपनी कुव्वत को जाहिर कर आज सुबह हर जिंदगी में यस्सू के नाम से, हर जिंदगी में सरफराज कर, हर जिंदगी में अज़मत दे। ऐ खुदावंद, तू हर एक जिंदगी में अजीम और कुव्वत वाला हो यस्सू के नाम से। अपनी बरकत नीचे भेज इस कैंप में हर किसी पर यस्सू के नाम से। हमारे बच्चों को छू, हमारे नौजवानों को छू, हमारे तालिब इल्मों को छू, बड़ों को छू यस्सू के नाम से। हर जिंदगी में गैर मामूली काम कर, हर जिंदगी में नाकाबिले फरमोश। शुक्रिया, क्योंकि हम जानते हैं कि तूने जवाब दे दिया है। यस्सू के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं। हम देखेंगे यसाया 40 बाब और उसकी 28वीं आयत को पढ़ेंगे। यसाया 40 बाब और उसकी 28वीं आयत। क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अबदी ओ तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं और मांद नहीं होता, उसकी हिकमत अदराक से बाहर है। वो यहां पर सवाल पूछता है और फिर उस सवाल का जवाब देता है और वो कहता है, क्या तूने अपनी बाइबल को पढ़ा है? क्या तूने खुदा के अमल को वहां पर देखा है? क्या तूने देखा है उसकी ताकत के ज़हूर को जब वो सारी दुनिया को खलक कर रहा था? क्या तू नहीं जानता कि किसी भी चीज के होते हुए बगैर, किसी चीज के बगैर होते हुए उसने हर एक चीज को बनाया? क्या वो कहता है, क्या तूने नहीं सुना कि वो लोग जिनकी जिंदगी जो तुझसे पहले थे, जिनके सामने बड़े बड़े पहाड़ थे, बड़ी बड़ी मुश्किलें जिनके सामने थी, कैसे खुदावंद ने उनकी मुश्किलों को दूर किया? क्या तूने नहीं सुना? और क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं देखा कि शुरू से जब इस दुनिया का आगाज हुआ है, जब वो खलक की गई, जब उसने सारी चीजों को बनाया, जो आज वो तुम्हारी जिंदगी में भी खलक का काम करेगा, कि वो थकता नहीं और ना ही वो मांद होता है और उसकी हिकमत अदराक से बाहर है। तुम उसे ढूंढ नहीं सकते, तुम उसको जान नहीं सकते, उसकी गहराई को और उसकी हिकमत को और उसकी खुदावंद की कुव्वत को, और ना ही तुम उसके आखिर तक पहुंच सकते। उसका कोई उसका आखिर नहीं है और ना ही उसका खात्मा है और ना ही कहीं पर वो महदूद है अपनी कुव्वत में। और फिर हमसे कहता है, और इस बुनियाद पर तुम्हें जानने की जरूरत है कि वो थके हुए को जोर बख्शता है। वो कहता है, आदमियों के दरमियान जिन्हें उसने बनाया, जो खुदावंद की सूरत पर बनाए गए थे, अगर हम मसलसल उस खुदावंद की सूरत में चलते हैं तो जैसे वो थकता नहीं, हम भी नहीं थकेंगे, और जैसे वो मान नहीं होता, हम भी मान नहीं होंगे। अगर हम मसलसल उसमें चलते रहेंगे, उस सूरत में जिसमें हम बनाए गए थे, मगर हम मसलसल कायम रहेंगे, जैसे वो नहीं थकता, हम भी नहीं थकेंगे। अब जब वो हमें वापस लेकर आता है, वो कहता है, जो मेरा हकीकी मंसूबा है तुम्हारे लिए, मेरा हकीकी मकसद जो तुम्हारे लिए है कि तुम मेरी तरह हो, आओ हम इंसान को अपनी तरह, अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाएं, हमारे जैसा उसे बनाएं, ताकि वो हम जैसा हो। अब वो ये कहता, अब उसने हमें वापस उस सूरत में लाने के लिए अपने बेटे को भेजा, यस्सू को भेजा, ताकि हमें वापस लेकर आए उस सूरत में, हमारी जिंदगी में उस मकाम में लेकर आए और हमारे तमाम गुनाहों से हमें धोए और हमें माफ करे और हमें नए सिरे से बनाए। हमारी रूह और हमारे जिस्म, हमारी जान को, उसने हमारे जिस्म को, हमारे बदन को भी छुआ और उसने हमें ये कुव्वत दी है ताकि हम ना थकें और ना ही हम मांद होएं, क्योंकि उसकी हिकमत अदराक से बाहर है। वो थके हुए को जोर बख्शता है। नौजवान भी थक जाएंगे, वो जो खुदा से दूर हैं, वो मर्द और औरतें जो खुदावंद से दूर हैं, वो मर्द और औरतें जिनको खुदावंद का ताउन हासिल नहीं है, वो थक जाएंगे और वो मांद होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे।
جن کے خداوند کا تعاون نہیں ہے، جن کو خداوند کی سپورٹ نہیں ہے، جو خدا کے فضل کے بغیر ہیں، وہ جوان آدمی وہ سورما بالکل گر پڑیں گے، جن کے پاس کلوری کی محبت ابھی تک ان کی زندگی میں نہیں آئی ہے اور ان کی زندگی سے نہیں بہہ رہی، وہ کہتا ہے کہ وہ ماند ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خدا کا انتظار کرنے والے۔ آج یہ بات تم سے ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں یہ تم سے کہا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم واپس اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کو جس میں خدا نے ہمیں بنایا ہے، جو آدم نے کھو دی تھی، جو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر ایک چیز جو ہم گزرے ہوئے وقتوں میں کھو چکے ہیں، جو ہم تخلیق کے وقت کھو چکے ہیں، ہم انہیں واپس حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ خداوند کا انتظار کرتے ہیں اس وقت تک کہ ساری وہ قوت، ساری وہ توانائی، تمام وہ فضل، تمام وہ لیاقت اور ہر ایک چیز ان کے اندر واپس نہیں آ جاتی۔ لیکن خدا کا انتظار کرنے والے، جنہوں نے اپنے ذہن کو تیار کیا ہوا ہے، ہر ایک چیز کو اپنے ذہن سے نکالا ہے، جنہوں نے اپنے ذہن سے ہر قسم کی برائی، ہر غلط خیال کو باہر نکال دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں دیکھو اب میں واپس اس جگہ پر آؤں گا، اس مقام تک آؤں گا جہاں پر فتح ہے، اس مقام تک آؤں گا جہاں پر میں غلبہ پاؤں گا، جہاں پر میں مان نہیں ہوں گا، اور اس مقام تک جہاں پر میں تھکوں گا نہیں۔ اس کے لیے میں خداوند کا انتظار کروں گا، اور میں خدا اور ایمان رکھتا ہوں، اور میں جو کچھ میں نے سنا ہے، جو کچھ میں جانا ہے، اس پر میرا یقین ہے، اور تمام وہ باتیں جو خداوند کے علم کی گہرائی اور خداوند کی قوت کو میں نے جانا ہے، تو میں اب حاصل کروں گا اپنی کھوئی ہوئی صورت کو۔ وہ کہتا ہے وہ جو اس بات کو سمجھتے ہوئے خدا کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے اور عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے۔ وہ بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماند نہ ہوں گے۔ یہ آج ہم صبح سیکھ رہے ہیں اس کے جی اٹھنے والی طاقت کا انتظار۔ تین چیزوں کو ہم دیکھیں گے آج۔ پہلا نقطہ ہے مکمل بحالی کے لیے، مکمل بحالی کے وعدے کے لیے ٹھہرنا۔ مکمل بحالی کے وعدے کے لیے ٹھہرنا۔ جو بحالی ہے، ہر ایک چیز کی بحالی جو ہم پہلے کھو چکے ہوئے ہیں، ہماری روح کی بحالی، ہماری جان کی بحالی، ہماری طاقت کی بحالی، ہمارے خیالات کی بحالی، ہمارے رویا کی بحالی، اور ہر ایک چیز جسے ہم کھو چکے ہوئے ہیں ان کی بحالی، مکمل بحالی کے وعدے کے لیے ٹھہرنا۔ دوسرا نقطہ، تین گنا نئے بننے کے لیے، تکمیل کے لیے مشقت کرنا۔ 3 گنا نئے بننے کی تکمیل کے لیے دکھ اٹھانا۔ وہ آپ کو نیا بنائے گا، تمہارے جسم کو نیا بنائے گا، تمہاری روح کو نیا بنائے گا، تمہاری جان کو نیا بنائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری سارے کے سارے اور مکمل طور پر تم نئے بنو گے یسوع کے نام میں۔ اور یہ جو نیا بننا ہے، یہ صرف تھوڑے وقت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس کو حاصل کریں اور کھو دیں۔ یہ وہ نیا بننا جسے تم نے حاصل کرو گے اور پھر تم اسے کھو دو۔ یہ وہ نیا بننا ہوگا جو 3 گنا ہے، جو مکمل اور مستقل ہوگا تمہاری زندگی میں یسوع کے نام سے۔ تیسرا نقطہ ہے سچی نئی زندگی کی طاقت چکھنا۔ سچی نئی زندگی کی طاقت چکھنا، وہ طاقت جو سچی زندگی کی ہے۔ پہلا نقطہ مکمل ہم نے یہاں پہ ٹھہرنا ہے۔ ٹھہرنے کا مطلب ہے انتظار کرنا۔ تم انتظار کر رہے ہو، تم ٹھہرے ہو، تم خداوند کو ڈھونڈ رہے ہو، تم نے خداوند کو پکارا ہے اپنے پورے دل سے اور اپنی پوری جان سے، اور تم یہ کہتے ہو کہ دوسروں نے جو کچھ حاصل کیا ہے اور جہاں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے، لیکن میں اسے مکمل طور پر بحالی کو حاصل کروں گا۔ آپ نے اس بات کو سنا ہے، آپ اسے حاصل کریں گے۔ ہم دیکھیں گے زبور 62 اس کی 5ویں آیت۔ مکمل بحالی کے وعدے کے لیے ٹھہرنا، انتظار کرنا، ٹھہرنا، خداوند کی حضوری میں ٹھہرنا۔ ہم دیکھیں گے زبور 62 اس کی 5ویں آیت۔ اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ، خدا ہی کی آس رکھ۔ وہ آدمی جو اپنے آپ کو تعلیم دے رہا ہے، وہ آدمی جو خود اپنی جان کو سکھا رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے، وہ آدمی
جو کہہ رہا ہے کہ اب تک تو بڑے عرصے سے تو کمزور ہے، میری جان تو بڑے عرصے سے شکست خوردہ ہے، میری روح تو بڑے عرصے سے تو تھکی ہوئی ہے، ماند ہے، یہی وہ وقت ہے میری روح میری جان کے اٹھ کھڑی ہو اور مضبوط ہو۔ اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ، صرف خدا ہی کی آس رکھ۔ تمام تمہاری دوسرے جو تمہاری امیدیں ہیں، تمہارا یقین ہے، مجھے اس بات پر آس ہے، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میں مضبوط ہوں گا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو مایوس کرے، مجھے اس بات کے اوپر یقین ہے کہ وہ مجھے مضبوط کریں گے، لیکن یہ تمہیں تمہاری پوشیدگی میں عوامی طور پر اور شیطان کے سامنے بھی آپ کو قوت بخشے گا، ہر ایک مشکل کے سامنے تمہیں مضبوط کرے گا۔ اور تم آپ سوچیں اس کے وسیلہ سے شاید میں مضبوط ہو سکوں، ہو سکتا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ، لیکن اب وہ کہتا ہے اے میری جان واپس آ اس کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اس کے خالق کی طرف واپس آ۔ اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اس سے مجھے امید ہے، میری امید اسی سے ہے۔ کیا آپ کی امید ہے آج؟ میں کہتا ہوں کہ آج آپ کی کوئی امید ہے، وہ اسے پورا کرے گا تمام تمہاری امیدوں کو۔ لیکن تمہاری جان بے آرام نہیں ہونی چاہیے، تمہاری جان ہر طرف بھاگتی نہ پھرے، تمہاری جان جلدی میں نہ ہو، تمہاری جان انتظار کرنے کے لائق ہو اور ٹھہرنے کے لائق ہو خداوند کی حضوری میں۔ تمہیں لازم ہے کہ یہ تہیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تم نے کتنا مضبوط ہونا ہے، اس مضبوط ہونے کا تہیہ کرنا ہے، اور کتنے تم نے ناقابل تسخیر ہونا ہے، اور پھر اپنی جان سے کہیں کہ تو ٹھہر اور دعا کر، انتظار کر خداوند کی حضوری کے سامنے، تاکہ تمہاری وہ امیدیں وہ جو ہے مایوس نہ ہوں۔ خداوند کا شکر ہے کہ وہ تمہاری امیدوں کو پورا کرے گا۔ ٹھہرے، تمہیں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ یسایہ 57 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ یسایہ 57 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ میں نے اس کی راہیں دیکھیں، میں اسے شفا دوں گا۔ وہ آج تمہارے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جو بھی مشکلیں تمہارے سامنے ہیں، جو بھی بیماریاں تمہارے سامنے ہیں، جو کچھ بھی خوف، شیطان کا خوف ہی کیوں نہ ہو، جو بھی تمہارا ڈر ہے، چاہے وہ جتنی لمبی بیماری ہی کیوں نہیں ہے، بہت عرصے سے ہی بیماری کیوں نہیں ہے، میں نے اس کی راہیں دیکھی، وہ نجات یافتہ ہے، توبہ کی ہوئی ہے اس نے، میں نے اس کی راہیں دیکھی ہیں، اور وہ سارے دوسرے بتوں کو اور خداؤں کو چھوڑ چکا ہوا ہے۔ میں نے اس کی راہیں دیکھی ہیں، پورے اپنے دل کے ساتھ وہ خدا کے تخت کے سامنے، فضل کے تخت کے سامنے آیا ہے۔ میں نے اس کی راہیں دیکھی ہیں اور وہ بالکل صاف ہے، تمام گندی اور بری چیزوں سے اپنے رستے سے اس نے ہٹائی ہیں۔ میں نے اس کی راہیں دیکھی ہیں، اس نے سب کچھ ٹھیک کیا ہے، تمام ان غلط کاموں کو جو اس کی زندگی میں تھیں، اور اب خداوند کے کلام میں جو روشنی ہے اسے اس نے جانا ہے۔ میں نے اس کی راہیں دیکھی ہیں اور میں ہی اسے شفا بخشوں گا۔ میں یہ تمہاری طرف بھیجتا ہوں، اس نے تمہاری راہیں دیکھی ہیں اور وہ تمہیں شفا بخشے گا، اور میں اس کی رہبری کروں گا اور اس کو اس کے غم خواروں کو پھر دلاسا دوں گا۔ وہ تمہیں دلاسا دے گا، وہ تمہیں بحال کرے گا۔ بحالی، مکمل بحالی ان لوگوں کے لیے جو اس کا انتظار کرتے ہیں، جو خدا کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے یرمیہ اس کا 30واں باب، یرمیہ 30واں باب اس کی 17ویں آیت۔ میں تجھے تندرستی بخشوں گا۔ تمہاری زندگی کا ہر ایک حصہ، ہر ایک جو تمہاری دعا، ہر ایک تمہارے ذہن کا حصہ، تمہارے بدن کا حصہ، ہر ایک تمہارا حصہ ہوگا کہ میں پھر تجھے تندرستی، وہ کمزوری جا چکی ہے کیونکہ میں تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا۔ وہ خوف وہ جو ناحق موت کا خوف ہے وہ چلا جائے گا۔ ہر ایک میڈیکل کنڈیشن جو ہے جو تمہیں خوف زدہ کر دیتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں بہت جلد مر جاؤں گا، اب یہ قائم نہیں رہے گی۔
یہ نہیں رہے گی. میں تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا. کس کو؟ میں کہتا ہوں کس کو؟ کسے آج خداوند شفا دینے والا ہے؟ کسے آج صبح خداوند شفا دینے والا ہے؟ کسے خداوند آج رہائی دینے والا ہے؟ کسے خداوند آزاد کرنے والا ہے؟ کس کے جوے آج ٹوٹنے والے ہیں؟ کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا، اور میں تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا. باہر بیرونی جو زخم ہے وہ ٹھیک ہوں گے، آج ان کی بحالی ہوگی. اندرونی زخم جو ہیں وہ بھی شفا پائیں گے، بحالی آج ہوگی. نفسیاتی زخم جو ہیں وہ بھی جو پہلے ٹھیک نہیں ہوتے تھے آج بحال ہوں گے، آج ٹھیک ہوں گے. وہ زخم جو تاریکی کی قوتوں نے تمہاری زندگی میں دی ہوئی ہیں، تم نہیں جانتے کہ بڑی عرصے سے تمہارے پیچھے ہیں، آج تم ان سے رہائی پاؤ گے. تمام وہ روحانی زخم جو تمہارے خاندان میں ہیں، آج ان کی شفا ہوگی، کیونکہ میں تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا. خداوند فرماتا ہے کیونکہ انہوں نے تیرا نام مردودہ رکھا کہ یہ سیون ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا. لیکن خداوند کا شکر ہو، بحالی آ چکی ہے آپ کے لیے. میں کہتا ہوں تمہارے لیے. ادھر ادھر نہ دیکھے، تمہاری اپنی بحالی، مکمل بحالی آ چکی ہے آج. ہم دیکھیں گے یوئیل 2 باب، یوئیل 2 باب اور اس کی 25ویں آیت. اور ان برسوں کا حاصل جو تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملک نگل گئی. ہر ایک تمہاری زندگی کا حصہ جسے تم نے انجوائے نہیں کہا، روحانی طور پر جو ملک نگل گئی ہیں، میں اسے تمہیں واپس بحال کروں گا. تمام وہ سال جو ملک نگلے جا چکے ہیں، کوئی بھی تمہاری زندگی کا حصہ، جیسے کوئی گمشدہ لوگ جو تمہارے پیچھے بھاگتے تھے، جیسے کوئی تمہارے پیچھے طاقت بھاگ رہی ہے اور تم اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو رہے تھے، میں تمام ان سالوں کا حاصل تجھے واپس لوٹا دوں گا. کوئی کسی نے تمہارے بہت عرصہ پہلے تمہارے زندگی کے خلاف کوئی منفی چیز بھیجی تھی، اور اس دن سے لے کر آج تک اس کا نتیجہ وہ منفی چیز جو ہے تمہارے پیچھے چل رہی ہے. لیکن آج تمام سال جو تم نے کھو دیے ہیں، کیونکہ وہ منفی چیزیں جو تمہاری زندگی کے خلاف تھیں، وہ جو کالی چیزیں تمہاری زندگی کے خلاف تھیں، تمام وہ چیزیں تمہیں واپس حاصل ہوں گی. وہ ان برسوں کا حاصل جو تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملک نگل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی، تم کو واپس دوں گا. تمہاری اس بحالی کے بعد کیا ہوگا؟ 26ویں آیت کو دیکھیں گے. تم خوب کھاؤ گے. تم بے روزگار ہو، تمہیں روزگار ملے گا. وہ لوگ جو اپنے آپ کو پہلے تنہا محسوس کرتے تھے، وہ اب ان کو ساتھی ملیں گے. اور وہ لوگ جو صرف کمپل فرسی میں زندگی، مفلسی میں زندگی گزار رہے تھے، وہ خوب کھائیں گے اور سیر ہوں گے. اور خداوند اپنے خدا کے نام کی، جس نے تم سے عجیب سلوک کیا، ستائش کرو گے، اور میرے لوگ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے. اور یہاں پر جو لوگ بیٹھے کہے آمین. دوسرا نقطہ، ابھی 3 گنا نئے بننے کی تکمیل کے لیے دکھ اٹھانا. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے وہ جب بنایا گیا تھا، وہ جسم میں، جان اور روح میں بنایا گیا ہے. اور تم اور میں جو ہیں بدن، روح اور جان میں بنے ہوئے ہیں. اگر روح بیمار ہے تو وہ دوسرے جان کے اوپر اثر کرے گی. اگر جان مایوس ہے تو وہ بدن پر اثر کرے گی. اگر بدن دبا ہوا ہے، اگر بدن اچھا محسوس نہیں کر رہا، تو وہ روح اور رویا اور جان پر اثر کرے گا. تینوں یہ حصے جو ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. روح، جان اور بدن، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک حصہ کمزور ہوگا، اگر ایک حصہ طاقتور نہیں ہوگا، اگر ایک حصے کو کوئی مشکل ہے، تو وہ دوسرے حصوں پر بھی اثر کرے گا.
اور اگر جب روح اگر مایوس ہوگی، اس کے حوصلے پست ہوں گے اور وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ نہیں کر پا رہی، تو وہ آپ کے ذہن کو کوئی پیغام نہیں بھیج رہی کہ یہ وہ جو پہاڑ ہے جس کے اوپر تم نے چڑھنا ہے، اور یہ وہ زندگی ہے جسے تم نے جینا ہے، اور یہ ہے وہ منزل جہاں پر تم نے پہنچنا ہے. تو روح جو ہے وہ مایوس ہو چکی ہے، وہ آپ کو ہدایت نہیں کرتی اپنے ہاتھ کو کہ وہ حرکت کرے، اپنے جسم کو کہ وہ آپ کو اٹھا کر آگے بڑھے، آپ کے کانوں کو وہ سنے اور آپ کی آنکھوں کو وہ دیکھیں، اور وہ کوئی درخواست آپ کی طرف نہیں بھیجتے کی. اور جب آپ کی جان تھکی ہوئی ہے اور جب آپ کی جان پست ہو چکی ہے، اور وہ آپ اپنی جان سے نہیں کہتے کہ کیوں تم اتنے مایوس ہو چکی ہو، کیوں اتنی دبی ہوئی ہے، اور جو جان ہے وہ تھکی ہوئی ہے اور آپ سست ہو جائیں گے، آپ اپنے جسم کو بڑے کھینچتے پھریں گے، آپ اپنی زندگی کو کھینچتے پھریں گے، ہر ایک چیز جو تم پہلے کرتے تھے وہ آپ سے چھوڑ چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں اس مایوسی کی وجہ سے، اور بدن اب کچھ نہیں کر پاتا. لیکن اب 3 گنا نئے بننے کی تمکین کے لیے دکھ اٹھانا، آپ کی روح میں جو نیا بنے گا، آپ کی روح جو نہیں بنے گی، آپ کی جان نہیں بنے گی، آپ کا بدن نیا بنے گا، اور آپ اسے تکمیل کرنے کے لیے دکھ اٹھائیں گے، دعا کریں گے یسوع کے نام میں. آپ دکھ اٹھائیں گے، میں کہتا ہوں آپ مشقت کریں گے. ہم دیکھیں گے یسایہ 53 باب، یہاں پر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. 11ویں آیت، یہاں پر آپ ان دکھوں کو دیکھیں گے جو اس کی جان کا دکھ ہے. وہ یسوع، وہ مسیح جو گتسمنی میں گیا، مسیح جس نے دعا کی، مسیح جو دکھ میں سے گزرا، مسیح جو اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے گیا، جو اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا تاکہ اپنے آپ کو تیار کرے کلوری پر جا کر اپنی جان دینے کے لیے. اس لیے اس نے کہا تاکہ ہم سب نجات پا کر رہائی پا سکیں. وہ مسیح جس نے خود دکھ اٹھایا، اپنی جان میں دکھ اٹھایا، تاکہ وہ ہمارے لیے دکھ اٹھائے تاکہ قوت ہم پر آئے. اس کے دکھ اٹھانے کی وجہ سے طاقت اس میں آئی، اس کے دکھ اٹھانے کی وجہ سے فرشتہ اس کے پاس آیا اور آ کر اسے طاقت اور تقویت دینے لگا. اس کے دکھ اٹھانے کی وجہ سے وہ نئے سرے سے زندہ ہوا، اٹھا، اور اس نے کہا آؤ شاگردوں، بچوں، آؤ چلیں. وہ جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے وہ بہت قریب ہے. اس کے دکھ اٹھانے کی وجہ سے اس میں یہ حوصلہ آیا کہ وہ صلیب کا سامنا کرے. اس کے دکھ اٹھانے کی وجہ سے ان سب لوگوں کا جو اسے پکڑنے آئے تھا ان کا سامنا کرنے کی طاقت آئی. وہ کہنے لگا کیا تم یسوع کو ڈھونڈ رہے ہو؟ میں ہی یسوع ہوں. اور اگر تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو، تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو مجھے گرفتار کرنے کے لیے، ان کو جانے دے. دکھ اٹھانے کی وجہ سے اس نے کیفا کا سامنا کیا، دکھ اٹھانے کی وجہ سے ہی اس نے ہیرودیس کا سامنا کیا، دکھ اٹھانے کی وجہ سے ہی اس نے پلاطوس کا سامنا کیا اور اپنے سارے دشمنوں کا سامنا کیا فتح مند خاموشی کے ساتھ. اور جب اس نے دکھ اٹھایا تو صلیب پر جانے کی قوت اسے ملی. جب اس نے دکھ اٹھایا تو اسے کہنے کی طاقت ملی خداوند یہ تیرے ہاتھ میں ہے، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. اس کے دکھ اٹھانے کی وجہ سے اس میں یہ قوت آئی کہ تمام ہوا. اور ویسے ہی آج تمہارے ساتھ ہے. دعاؤں میں دکھ اٹھائے جیسے خداوند یسوع مسیح نے. جب خداوند یسوع مسیح کی جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، تمہاری زندگی کی ہر ایک کمزوری دور ہو جائے گی، ہر ایک دکھ تمہاری زندگی کا دور ہو جائے گا، اور تمام وہ قوت جو تم نے کھو دی ہوئی ہے تم اسے واپس حاصل کرو گے، اور تم اس کی جان کا دکھ دیکھو گے اور اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا. تم اب اپنی زندگی کے ہر ایک حصے میں سیر ہوگے، تسکین پاؤ گے دکھ اٹھانے کی وجہ سے. اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا. کیونکہ اس نے دکھ اٹھایا تھا تو ہر کسی کے اوپر معافی آئی، نجات ہر کسی کے لیے آئی، فتح، ہر گناہوں پر فتح، اور مسلسل پاک زندگی گزارنے اور راست باز فتح مند زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک کے اوپر آئی اس کے دکھوں کی وجہ سے. میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا کیونکہ وہ ان کی بدکرداری اٹھا لے گا. یسایہ 66 باب اور اس کی 8ویں آیت. یسایہ 66 باب اور اس کی 8ویں آیت. ایسی باتیں کس نے سنی جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے، تمہاری گواہی
جب تم گواہی دینے لگتے ہو، گواہی جب تم نے دی ہے، لوگ کہیں گے کس نے ایسی کبھی باتیں سنی ہے، کس نے کبھی ایسی گواہی سنی ہے، اور اس قسم کی وضاحت کس نے کبھی سنی ہے، ایسی باتیں کس نے سنی، ایسی چیزیں کس نے دیکھی؟ کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یک بارگی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیونکہ صیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کے اولاد پیدا ہو گئی۔ صیون کو درد لگے ہی تھے تو خداوند کے لوگ، صیون کے جو لوگ ہیں، صیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ اور جب تم دکھ اٹھاؤ گے، تم پیداوار کرو گے، تم پیداوار کرو گے، میں کہتا ہوں تم پیداوار کرو گے، تم ایمان کو پیدا کرو گے، ایمان کی قوت کو پیدا کرو گے، اور ایمان کی ممکنات کو پیدا کرو گے۔ اور صیون کے درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ پرانے عہد نامے کی باتیں ہیں، اور تم یہ کہو کہ اب خداوند یسوع مسیح مر چکا ہے، اب خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ہر ایک چیز مہیا کر دی ہے، اب کوئی دکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں گلتیوں 4 باب اور اس کی 19ویں آیت، گلتیوں 4 باب اور اس کی 19ویں آیت، اے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سے درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے۔ یہاں پر پالوس رسول کہتا ہے، گلتیوں کے ایمانداروں سے بات کر رہا ہے، وہ نجات پائے ہوئے تھے، وہ خدا کے فرزند تھے، ان مسیح پر ان کا ایمان تھا، اور وہ قوت جو اس کی موت کی ہے اور وہ قوت جو اس کے جی اٹھنے کی ہے، اور ان کی زندگیوں میں پہلے سے موجود تھی، لیکن اب کچھ جھوٹی منصوبے، جھوٹی تعلیم ان میں آ گئی، اور وہ ان کی توجہ کو، ان کے ذہن کو خداوند کی طرف سے بدل کر دوسری طرف لے جانے کے لیے، اور جو فتح ان کی زندگی میں ہونی چاہیے تھی وہ ان میں نہیں تھی، اور وہ واپس جانے کے لیے تیار تھے۔ اور پالوس رسول نے ان سے کہا، اگر تم ان حالات میں واپس جاؤ گے تو مسیح تم پر اثر انداز نہیں ہوگا، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور کوئی تمہیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تمہیں واپس آنا پڑے گا جہاں سے تم گرے تھے، جس زندگی سے تم گرے تھے اس میں واپس آنا پڑے گا، جسے تم نے خداوند کو جانا تھا، اور انہیں واپس لانے کے لیے اور بحالی ان میں لانے کے لیے اور بیداری ان کی زندگی میں لانے کے لیے وہ کہتا ہے، اے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سے درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑے۔ اگر مسیح کی حضوری تمہاری قوت کے ساتھ اگر ہمارے اندر موجود ہے تو پھر ہمیں دکھ اٹھانا ہے۔ اگر مسیح مسلسل ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہماری زندگی میں ہے تو دکھ اٹھانا جو ہے اور مشقت ہمیں کرنا ضرور ہے، تاکہ مسیح مکمل طور پر اپنی پوری حکمت کے ساتھ ہماری زندگی کے ہر حصے میں ہمارے ساتھ ہے، تاکہ دشمن کہیں سے بھی آ جائے تو پھر مسیح ہمارے ساتھ ہے اور مسیح کی قوت آپ کی زندگی میں ہے تو آپ مشقت کریں گے، دکھ اٹھائیں گے، خداوند تمہاری مدد کرے گا۔ میں کہتا ہوں خداوند تمہاری مدد کرے گا اور آپ دکھ اٹھائیں گے یسوع کے نام سے۔ اور ہم وہ 3 حصوں کو دیکھیں گے جس میں انسان بنایا گیا تھا، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پہلا تسلنیکیوں 5 باب اور اس کی 23ویں آیت، پہلا تسلنیکیوں 5 باب کی 23ویں آیت، انسان کے 3 حصے جنہیں ضروری ہے، جنہیں اللہی ٹچ جن کو ضروری ہے، جنہیں خداوند چھوئے، جن کی بحالی کا، جنہیں نئے سرے سے بنانے کی ضرورت ہے۔ پہلا تسلنیکیوں 5 باب اس کی 23ویں آیت، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، خدا جو قوت کا خدا ہے، خدا جو سب کچھ ممکن کرنے کا خدا ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے گا، مکمل طور پر، تمام کا تمام اور مسلسل۔ میں آمین کا انتظار کر رہا ہوں آپ کی طرف سے۔ اطمینان کا خدا، قوت کا خدا، خداوند تمام کچھ ممکن بنانے والا خدا، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے۔ اور میں دعا کرتا ہوں، دیکھیں آگے، پہلی بات، اور تمہاری روح
दूसरी बात, और तुम्हारी सारी जान, और तीसरी बात, और तुम्हारा सारा बदन हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के आने तक पूरे पूरे बेऐब, कुव्वत वाले, इख्तियार वाला, ताकतवर, नाकाबिले तस्खीर मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा, वो ऐसा ही करेगा, वो तुम्हारे लिए ऐसा ही करेगा। मुकम्मल पाकीज़गी तुम्हारी रूह की, और मुकम्मल नया बनाना तुम्हारी जान का, और मुकम्मल शिफा तुम्हारी जान की, और तुम्हारी जान का नया बनाना, तुम्हारा बदन, तुम्हारी रूह और तुम्हारी जान 3 गुना वो नया बनाएगा। तुम नए बनोगे यस्सु के नाम में। और एक बार फिर देखें 24वीं आयत को, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। क्या उसने तुम्हें बुलाया है? उसने मुझे बुलाया है, क्या ऐसे ही उसने तुम्हें भी बुलाया है? तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। पहली बात ठहरना, दूसरी बात दुख उठाना, और तीसरी बात है चखना, सच्ची नई जिंदगी की ताकत चखना। तुम चखोगे आज वो कुव्वत जो सच्ची नई जिंदगी की है, तुम उसे हासिल करोगे, तुम उसे वसूल करोगे, और वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। हम देखेंगे ज़बूर 34 और उसकी 8वीं आयत। ज़बूर 34 और उसकी 8वीं आयत। आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। आओ उसे आजमाओ, उसकी निजात को आजमाए जो खुदावंद खुदा मेहरबान है। आओ उसे चखे, उसकी शिफा को, और देखें कि खुदावंद कैसा मेहरबान है और वो कितनी भलाई करने वाला है। वो हर एक को भलाई, हर एक पर भलाई करते और उन्हें शिफा देता भरा, जिन्हें से अबलीस ने दबा रखा था। और उस रिहाई को देखें और जाने कि खुदावंद कुव्वत वाला है और वो भला है। आजमा कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है, और उसकी नए बनाने की कुव्वत को देखें कि खुदावंद कैसा वफादार और भला है, कि जिसने हमें बनाया है और उसने हमें नया मखलूक बनाया है। आओ देखो खुदा कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। आप उस पर तवक्कल करेंगे, मैं कहता हूं तुम उस पर तवक्कल करोगे। इब्रानियों 6 बाब और उसकी 4थी आयत। इब्रानियों 6 बाब और उसकी 4थी आयत। 4थी आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे हम। वो हमसे कहता है, आप जिस चीज को चखने वाले हैं, चौथी आयत का आखिरी हिस्सा, और आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके। आज सुबह वो मयसर है यहां पर, वो आसमानी बख्शिश जिसे आपने चखना है, और रूल कुदुस में शरीक हो गए। आप रूल कुदुस में आज सुबह शरीक होंगे। 5वीं आयत। और खुदा के उम्दा कलाम, उम्दा जो कलाम है, जो भलाई है उस खुदावंद के कलाम में, जो कुव्वत है उसके कलाम के अंदर, और खुदा के कलाम के और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहां की कुव्वता का जायका ले चुके। आज ये तुम्हारा दिन है। वो कहता है, पहला पत्रस 2 बाब और उसकी पहली आयत में, यहां पर वो बात है जिसे आप, कोई एक चीज है जिसे आपने चखना है। खुदा का फजल, खुदावंद की भलाई और खुदावंद की कुव्वत, और वो कुव्वत जो खुदावंद के कलाम में है, और वो कुव्वत जो आने वाले जहां की है। पहला पत्रस 2 बाब और उसकी पहली आयत। बस हर तरह की बदख्वाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके, अगर आपने ठहरना है तो तमाम इन चीजों को अपने आप से दूर कर रहे हैं, और ये आप खुदावंद के साथ जुड़े रहे, खुदावंद के साथ ताल्लुक रखें। आप चाहते हैं कि आपके पास खुदा का फजल हो, उसका ज़हूर आपके अंदर हो, खुदावंद की कुव्वत का ज़हूर आपकी जिंदगी में हो, एक
تو نوزائیدہ بچے کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ آپ نے ترقی کرنا شروع کی ہے اور اب آپ مسلسل ترقی کی طرف بڑھتے جائیں، آج سے تم ترقی کرو گے۔ دیکھیں تیسری آیت کو، اگر تم خدا کے مہربان ہونے کا مزہ چکھ چکے ہو، اگر تم نے خدا کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے تو خداوند خدا جو بھلا ہے، جو خداوند خدا جو وفادار ہے، خداوند جو مہربان ہے، جب تم اس کا مزہ چکھ چکے تو تم آپ نئے سرے سے بننے کی آج صبح اس مزے کو چکھیں گے یسوع کے نام سے۔ پہلا سلاطین 18 باب اور اس کی 21ویں آیت۔ پہلا سلاطین 18 باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا، تم کب تک دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ تم اس ریٹریٹ میں آ چکے ہو اور تم پورے ایمان کے ساتھ آئے ہو اس بار، لیکن کب تک تم ڈاما ڈول رہو گے دو خیالوں میں؟ کہ میں مضبوط ہوں، کیا میں کمزور ہی رہوں؟ کب تک تم دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ کیا میں اپنی نجات کو قائم رکھوں یا میں کبھی گروں اور کبھی کھڑا ہوتا رہوں؟ کب تک تم دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ ہر ایک مشکل اور سخت کردار جو ہے، جو تمہیں ترقی نہیں کرنے دیتا، کیا میں اسے آزاد ہو جاؤں؟ اور کیا میں ہمیشہ گرتا ہی رہوں؟ کب تک تم دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ کیا جو میں سن رہا ہوں پاکیزگی اور راست بازی کے بارے میں، جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھے گا، کیا میں مکمل طور پر سچائی کے ساتھ پوشیدگی میں عوامی طور پر اپنے دل میں، اپنی زندگی میں پاک بنوں، اپنے کردار میں پاک بنوں، اپنے خیالات، اپنے احساسات میں، کہ یا میں صرف اپنی زندگی کو کھینچتا ہی پھروں اور صرف میں جو ہوں اپنے مینیج کرتا رہوں، اور ان حالات کے سامنے جو مسیح معیار ہے اس میں میں کھڑا ہوں یا نہ ہوں؟ کب تک تم دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ اور جب پاک روح کی قوت کو جب تم نے سنا ہے، جب وہ مجھ پر آئے گی اور پھر میں بہت مضبوط ہو جاؤں گا، اور پھر میں بھاگوں گا، دوڑوں گا تو میں تھکوں گا نہیں اور ماند نہیں ہوں گا۔ کیا یہ چیز مجھ پر ہوگی؟ اور کب تک میں دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہوں گا؟ آج آپ اپنا ذہن تیار کریں گے، اور آج یہ صبح وہ صبح بننے والی ہے جو خدا کے فضل والی صبح ہے، خدا کی بھلائی کی صبح، اور اس قوت کی جو خدا کی قوت ہے ہر ایک زندگی میں یسوع کے نام سے۔ کوئی دو خیالوں میں کوئی ڈاما ڈول نہیں رہے گا، کوئی شک نہیں کہ کبھی گرنا یا اٹھنا یہ ممکن ہے یا نہیں، اور ایسا نہیں کہ جب دعاؤں میں ٹھہرتے ہیں اور شک میں رہتے ہیں، لیکن آج آپ ٹھہرے رہو گے، آج آپ انتظار کرو گے، اور آج آپ دکھ اٹھاؤ گے، مشقت کرو گے، اور آج آپ خداوند کی قوت کا مزہ چکھو گے، اور آنے والے جہاں کا یسوع کے نام میں۔ ہم 30ویں آیت کو دیکھیں گے، اسی پہلا سلاطین 18 باب کی 30ویں آیت کو دیکھیں گے۔ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ، میرے نزدیک آج صبح آ جاؤ۔ ٹوائلٹ میں نہیں جانا تم نے، جب دعا ہو رہی ہو، آگے پیچھے نہیں بھاگتے پھرنا، جب دعا ہو رہی ہو، جب قوت حاصل کی جا رہی ہو، جب طاقت حاصل کی جا رہی ہو، جب شفا حاصل ہو رہی ہو، جب حوصلہ حاصل ہو رہا ہو، اور آج صبح جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے جب وہ حاصل کر رہے ہو، تو میرے نزدیک آ جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے، تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا۔ تمہیں مرمت کرنے کی ضرورت ہے اس مذبح کی، ہر ایک چیزوں کی جو تم نے عہد کی ہوئے خداوند کے ساتھ، جو تم نے خداوند کے ساتھ وابستگی کی ہوئی ہے، جو جب تم نے شروع میں اپنی زندگی خداوند خدا کو دی تھی، اور جہاں پر تمہیں ہونا چاہیے تھا آج تم وہاں پر نہیں ہو۔ تمہارے وعدے، تمہاری وابستگی، تمہارا وقف ہونا، تمہاری وفاداری، تمہاری قربانیاں جو تم نے خداوند کے لیے دی تھیں، اور تم خداوند کے لیے پوری محبت اور پوری اپنی جان کے ساتھ محبت کرتے تھے، اب اسے اس ٹوٹے ہوئے مذبح کی مرمت کریں۔ ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے شمار کے مطابق، جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا۔
مذبح بنائیں، اپنے دل کے مذبح کو بنائیں، اپنی جان کے مذبح کو بنائیں، اپنے خاندان کے مذبح کو بنائیں، خداوند کے نام میں اسے بنائیں اور اپنے ذہن کو تیار کریں. اور جب وہ وقت جو حیران کن وقت ہے، جو مصرف بیٹے کا تھا، مصرف بیٹی کا وقت جا چکا ہے. مصرف پریچر کا، مصرف پاسٹر کا، مصرف نبی کا وقت جا چکا ہے. مصرف باپ کا، مصرف ماں کا، مصرف شوہر کا، مصرف بیوی کا تمام وقت جا چکا ہے. اور مصرف بیٹی کا، مصرف بیٹے کا، مصرف اولاد کا وقت جا چکا ہے. اپنے ذہن کو تیار کریں. اور اس نے مذبح کے گردا گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی اور لکڑیوں کو کرینہ سے رکھا. اور لکڑیوں کو کرینہ سے رکھا. اپنی زندگی کو کرینہ سے بنائیں. آپ کی زندگی جو ادھر ادھر بکھری ہوئی ہے، آپ کی روح جو ادھر ادھر بکھری ہوئی ہے، تمہارے ارادے جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، اور تمہاری زندگی جو سیدھے طریقے سے نہیں چل رہی، وہ کہتا ہے تو تمہیں ہر ایک چیز کو کرینہ کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے. اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا. اپنی قربانی وقت پر لے کر آئیں. اپنی قربانی، اپنی زندگی کی قربانی کو سامنے رکھیں اور اسے لا کر مذبح پر رکھیں. اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوختنی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈھیل دو. پھر اس نے کہا دوبارہ کرو. انہوں نے دوبارہ کیا. پھر اس نے کہا سے 12 کرو. سو انہوں نے سے 12 بھی کیا اور پانی مذبح کے گرد گرد بہنے لگا اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی. اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے. آج آپ معلوم کریں گے. میں کہتا ہوں آج آپ معلوم کریں گے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے. میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خدا تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. تب خدا کی آگ نازل ہوئی. آگ نازل ہوگی آج صبح آپ کی روح کے مذبح پر، تمہاری جان کے مذبح پر، تمہارے بدن کے مذبح پر. اور آگ نے اور اس سوختنی قربانی کی لکڑیوں اور پتھروں کو مٹی سمیت بھسم کر دیا. اور آپ کی زندگی میں ہر ایک چیز جو نہیں ہونی چاہیے انہیں اسے جلا کر بھسم کر دے گی. اور اس پانی کو بھی جو کھائی میں تھا چاٹ لیا. جب سب لوگوں نے یہ دیکھا، جو کھائی میں پانی تھا وہ بھی سوکھ گیا. سب چیزوں کو اس نے جلا کر بھسم کیا. جب سب لوگوں نے یہ دیکھا، جب سب لوگ اس چیز کو دیکھیں گے. کیا آج آپ اس چیز کو کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ خدا کی قوت کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آج آپ بیداری دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور جب لوگوں نے دیکھا تو منہ کے بل گھرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے. آج صبح خداوند آج مذبح پر ہے، خداوند اپنے تخت پر ہے، اور اس کی قوت آج میسر ہے اور اس کی قوت آج نازل ہوگی. اس کی بہت بڑی قوت ہر ایک چیز کو، جو منفی چیزیں ہیں تمہاری زندگی سے، جلا کر بھسم کر دے گی. آج وہ قوت یہاں پر موجود ہے. وہ آگ جو خداوند خدا کی ہے، ہر ایک چیزوں جب گھری سب لوگوں نے دیکھی. آپ بھی اسے دیکھیں گے. میں کہتا ہوں آپ بھی اس کے شریک ہوں گے. میں کہتا ہوں آپ بھی اس کے شریک ہوں گے. اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور شریک ہوں خداوند کی بھلائی کے. اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور خداوند کے فضل میں شریک ہو جائیں. اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور خداوند کی قوت میں شریک ہو جائیں. تو تمہیں ٹھہرنے کی ضرورت ہے اور تمہیں جاگنے کی ضرورت ہے اور تمہیں خداوند کے سامنے دکھ اٹھانے کی ضرورت ہے اور خداوند کی قوت کا مزہ چکھنے کی ضرورت ہے، جو نئی سچی زندگی کی طاقت ہے. اور پھر جو آگ جلی اور جو آگ جلتی ہے، اپنے منہ کو کھولیں اور خداوند سے دعا کریں قوت
یہ وہ وقت ہے تمہارے لیے تاکہ آپ اسے حاصل کریں، ہر ایک اس برکت کو جو تمہاری روح، تمہاری جان اور تمہارے بدن کے لیے، ہر ایک برکت جس کی تمہیں ضرورت ہے اسے پکاریں، وہ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ صبح ہے، یہ تمہاری نئی بحالی کی صبح ہے، تمہاری نئے سرے سے بننے کی۔